बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत शूरा, शूरा का मतलब होता है मशवरा करना। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि मुसलमान अपने इज्तिमाई मामलात में आपस में मशवरा करते हैं। इस्लाम की हुकूमत में डिक्टेटरशिप नहीं है, किसी एक बंदे का फैसला नहीं है, बल्कि इनके सारे इज्तिमाई मामलात जो हैं वो मशवरे से होने चाहिए। और इसी तरह मैं समझती हूँ कि घर भी एक रियासत की तरह है, तो घर के मामलात भी मियाँ बीवी के मशवरे से ही तय पाने चाहिए। लिहाजा सहाबा कराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम जब खुलफाए राशिदीन बने, तो इनकी एक मजलिस शूरा थी सहाबा कराम की, और वो अपने मशवरे से तय करते थे कि आइंदा आने वाला खलीफा कौन होगा। और इसी तरह से कोई भी रियासत के मामलात मजलिस शूरा ही तय करती थी। मजलिस शूरा का तरीका ये था कि अगर उसके अंदर छह लोग हैं, तो अगर चार लोग एक तरफ हों और दो लोग एक तरफ हों, तो वो मेजोरिटी का फैसला माना जाता था। तो तमाम जो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उस्मान गनी, इस तरह सारे जो खुलफाए राशिदीन थे, उनका जो उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो बाहमी मशवरे से हुई। और इसी तरह मुसलमान अपने सारे मामलात जो हैं वो मजलिस शूरा उनकी मस्जिद में बैठती थी और इनके मामलात का फैसला होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, ऐन स्वाद सीन काफ। ये अल्लाह के नाम से है जो सरसर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। ये सूरह हामीम ऐन सीन काफ है। अल्लाह गालिब और हकीम है। इसी तरह है मोहम्मद तुम्हारी तरफ वही करता है, और वही पैगाम जो तुमसे पहले हुए गुजरे हैं उनकी तरफ वही करता रहा, और इन्हीं बतालिब के साथ। और इसी तरीके से आसमानों में जो कुछ है, जो कुछ जमीन में है, उसी का है। वो बदतर और अजीम है। करीब है कि आसमान अल्लाह की हैबत से मारे और अपने ऊपर से फट पड़े, और फरिश्ते वो तो अपने परवरदिगार के डर की वजह से उसकी हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं। और जमीन वालों के लिए बड़ी ही बख्शिश और दुआएं हैं। सुनो, हकीकत यह है कि अल्लाह ही बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। इसके बावजूद जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे कारसाज बना रखे हैं, अल्लाह उन पर निगरान है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनाए गए। और इस तरह जैसे कि बयान हुआ, हमने एक अरबी कुरान तुम्हारी तरफ वही किया है, ताकि तुम मक्का वालों को और उसके इर्द गिर्द के रहने वालों को खबरदार करो। खासकर उस दिन से खबरदार करो जो सब लोगों के जमा होने का दिन है, जिसके आने में कोई शक नहीं। उस दिन एक गिरोह जन्नत में होगा और एक गिरोह जहन्नम में, और इससे ज्यादा तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन उसने लोगों को इरादा और इख्तियार की आजादी वही। लिहाजा अब वो जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक अपनी रहमत में दाखिल करता है। और रहे वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले हैं, तो उनका ना कोई कारसाज होगा ना मददगार क्यामत के दिन। क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे कारसाज बना रखे हैं? तो याद रखें, अल्लाह ही कारसाज है। वही मुर्दों को जिंदा करेगा, और ये उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो हर चीज पर कुदरत रखता है। तो तुम जिन चीजों में भी कोई इख्तिलाफ करते हो, हाँ वो तौहीद है या आखरत, उसका फैसला अल्लाह ही के हवाले है। वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, उस पर मैंने भरोसा किया और उस अल्लाह की तरफ मैं रुजू करता हूँ। वही जमीन और आसमान को पैदा करने वाला है। उसने तुम्हारी जिन से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, और चौपाइयों की जिन से भी जोड़े बनाए। वो इस खेती में तुम्हारे लिए बीज बखेर देता है। अल्लाह की तरह की कोई चीज नहीं। वही सुनने वाला देखने वाला है। आसमानों जमीनों की कुंजियां उसके पास है। वो जिसकी रोजी चाहता है कुशादा करता है, और जिसकी चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज से वाकिफ है। उसने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया जिसकी हिदायत इसने नूह को फरमाई, जिसकी वही ए पैगंबर हमने तुम्हारी तरफ की, और जिसका हुक्म हमने इब्राहिम, मूसा, ईसा को दिया कि अपनी जिंदगी में इस दीन को कायम रखो और इसमें तफरका पैदा ना करो। तुम जिस चीज की तरफ इन मुशरिकों को बुला रहे हो कि ये खुदा को एक माने, वो इन पर बड़ी भारी गुजर रही है। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी तरफ आने के लिए चुन लेता है, लेकिन अपनी तरफ आने की राह वो इन्हीं को दिखाता है जो उसकी तरफ मतवज्जे होते हैं। और ये जो इन पैगंबरों के मानने वाले हैं, ये सही इल्म अपने पास आ चुकने के बाद महज आपस के जिद्दम जिद्दा की वजह से मुतफर्रक हो गए हैं। और तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अगर एक मुकर्ररा मुद्दत तक की मोहलत की बात पहले से तय ना हो चुकी होती, तो उनके दरमियान उसी वक्त फैसला कर दिया जाता।
پھر یہی نہیں، ان کے بعد جو خدا کی طرف سے اس کی کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کتاب کی طرف ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈالنے والا ہے۔ سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اسی دین کی دعوت دو جو سب پیغمبروں کا دین ہے، اور جس طرح تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور اعلان کر دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں حق و باطل کے معاملے میں تمہارے درمیان انصاف کا فیصلہ کروں۔ یاد رکھو اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، تم نہیں مانتے تو ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تمہارے درمیان مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں کہ اس کے شریک ثابت کرے، اس کے بعد ان کی طرف سے ان کو مانا جا چکا ہے، ان کی حجت ان کے پروردگار کے آگے بالکل پسپا ہو جائے گی اور ان پر غضب اور اس کے سخت عذاب نازل ہوگا۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے اور اس طرح حق و باطل کو الگ کرنے کے لیے اپنی میزان نازل کی ہے۔ انہیں توفیق ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لے، ورنہ تم کو کیا پتا شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ اس کے لیے وہی جلدی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان والے تو اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقیناً برحق ہے۔ سنو جو لوگ قیامت جیسی حقیقت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ ان کو یہ ڈھیل اس لیے مل رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ان کی نافرمانی کے باوجود جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی ڈھیل سے بے خوف نہ ہو، اس لیے کہ وہ بڑی قوت والا بڑا ہی زبردست ہے۔ لوگوں ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اس کے لیے برکت عطا فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کا حصہ اسے دیتے ہیں، اور دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس کو ہم اس میں سے جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ خدا کا دین تو وہی ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے دیا۔ پھر کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین ٹھہرایا ہے جس کا اذن خدا نے نہیں دیا۔ یہ ایسی جرت ہے کہ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے جرائم اور شرک کی وجہ سے ان پر ابھی عذاب ڈال دیا جاتا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جو اس طرح کے ظالم ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تم ان ظالم کو اس دن دیکھو گے اپنی کمائی کے وبال سے ڈر رہے تھے اور ان پر پڑے گا عذاب۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے جو چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا۔ بڑا ہی فضل در حقیقت یہی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی بشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ان سے کہہ دو اے محمد کہ میں اس سے تم پر کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، میں تو بس قرابت کا کی محبت ہے۔ قرابت کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، جیسے کہ سورہ مدثر کے اندر ہے انذر عشیرتک، اپنے خاندان والوں کو سب سے پہلے آگاہ کرو۔ سب سے پہلے ہر طرح کے حقوق جس طرح کے قریبی رشتہ داروں کے ہوتے ہیں، اس لیے اسی طرح اللہ کا پیغام بھی سب سے پہلے جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں تک ہی پہنچانا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کا حق ادا کر رہا ہوں، اور کہہ دو کہ جو شخص کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس نیکی میں اس کے لیے بھلائی کو بڑھا دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کو تم تک پہنچا رہے ہیں، تو اگر اللہ چاہے تو تمہارے دلوں پر مہر لگا دے اور چاہے تو اپنی یہ عنایت جاری رکھے، جبکہ اللہ اپنے ان کلمات کے ذریعے سے باطل کو مٹا رہا ہے اور حق کو ثابت کر رہا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے اور اس کی طرف بڑھیں گے وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی برائیوں کو دور فرمائے گا اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، اور نیک عمل کرنے والے قبول کرتے ہیں اور ان کے صلے میں اب خدا نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے وہی ان کے لیے فتنہ بن گیا۔ اللہ اپنے بندوں کے رزق کو بالکل ہی کھول دیتا تو یہ سرکش لوگ اس مال کو لے کر زمین میں فساد پیدا کر دیتے، مگر اللہ تعالیٰ ایک حساب کے مطابق جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے۔ وہ ان کا نگران حال ہے، وہی بلکہ وہی ہے جو ان کی مایوسیوں کے ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو ہر طرف پھیلا دیتا ہے، اور وہی سب کا کارساز اور صفات کا حامل ہے۔
یہ اس کی وعید کو مذاق نہ سمجھے. زمین و آسمان کی پیدائش اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ جاندار بھی جو اس نے ان دونوں کے اندر پھیلا رکھے ہیں. وہ انہیں اکٹھا کر لینے پر پوری طرح قادر ہے. جب وہ انہیں اکٹھا کرنا چاہے گا تو لوگوں، جب خدا سے بغاوت کر دیتے ہو تو دنیا میں بھی جو مصیبت تم کو پہنچی ہے تمہارے کرتوتوں ہی کی بدولت پہنچی ہے، اور تمہارے لیے بہت سی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے. یہ اس لیے کہ تم اس سے یاد دہانی حاصل کرو، ورنہ روئے زمین پر کہیں اللہ کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے. اور جو کوئی اللہ کے مقابلے میں آتا ہے وہ تمہارا کوئی کارساز نہیں بن سکتا، نہ ہی مددگار. اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح اونچے جہاز بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، پھر وہ سمندر کی سطح پر ٹھہرے رہ جائے. اس میں یقیناً ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہو، یا ان کے اعمال کی پاداش میں ان کے جہازوں کو تباہ کر دے اور بہتوں سے درگزر فرمائے، اس لیے کہ تباہ کر دے کہ ان سے انتقام لے. اور اس لیے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کٹ حجتی کر رہے ہیں وہ جان لے کہ ان کے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں. تو جو کچھ ہے محمد تم کو ملا لوگوں، اس دنیا کی زندگی کی متاع حقیر ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے. ان کے لیے جو ایمان لائے، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے رہے، اور وہ جو بڑے گناہوں اور کھلی ہوئی بے حیائیوں سے بچتے رہے. اور جب کبھی غصہ آ جائے تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ درگزر کر جاتے ہیں، اور وہ کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی اور نماز کا اہتمام رکھا، اور اس کا نظام ان کے باہمی مشورے پر ہے. اور ہم نے جو رزق ان کو عطا کیا اس میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور وہ جو بدلہ اس وقت لیتے ہیں جب ان پر زیادتی کی جائے، اس لیے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. پھر جس نے معاف کیا اور معاملے کی اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور ہاں، جن پر ظلم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا تو یہی ہے جن پر کوئی الزام نہیں. الزام تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں بغیر کسی حد سرکشی کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دیں تو بے شک یہی کام ہے جس کی تاکید ان کو کی گئی ہے. یہ ظالم تو اب گمراہی میں پڑ چکے ہیں محمد، اور جنہیں اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے تو اس کے بعد ان کا کوئی کارساز نہیں ہو سکتا. تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب سے دوچار ہوں گے تو حسرت سے کہیں گے کہ کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی راہ ہے. اور تم ان کو دیکھو گے کہ اس طرح دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے کہ ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے، کنکھیوں سے دیکھتے ہوں گے. اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ حقیقت میں خسارے والے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. سنو، یہ ظالم یقیناً ہمیشہ کے عذاب میں پڑیں گے، اور وہاں ان کے سرپرست نہ ہوں گے جو خدا کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکیں گے. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہو سکتی. لوگوں، اب بھی وقت ہے، تم اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جو ٹلنے والا نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ ہوگی اور نہ کسی چیز کو تم رد کر سکو. اس پر بھی تمہاری قوم کے لوگ ہیں محمد، اگر اعتراض کرے تو تم ان پر کوئی داروغہ نہیں ہو کہ زبردستی ان کو دین کی طرف لے کر آؤ. تمہارے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری. انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب ہماری اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں تو اس پر اترانے لگتے ہیں، اور اگر لوگوں کی اعمال کی پاداش میں ان کو استاد پیش آئے جائے تو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، اس وقت انسان بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے. یہ جو چاہیں کہیں، حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر بخشتا ہے، جن کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. اس میں شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان اصرار ہے کہ خدا ان سے براہ راست کوئی بات کیوں نہیں کرتا. کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، الا یہ کہ وہ وحی کے ذریعے سے ہو یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کی اذن سے جو چاہے وہی کر دے. یقین اللہ کا مقام بہت اونچا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے. دیکھیں یہ بات اللہ نے کہہ دی کہ اللہ کسی مخلوق کو اللہ دکھائی نہیں دیتا. اللہ کی ذات اتنی زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر ہمگیر اور خوبصورت ہے کہ ہماری آنکھیں اللہ کا دیدار برداشت نہیں کر سکتی. تو اس وجہ سے قیامت کے دن ہمیں مضبوط آنکھیں، مضبوط وجود دیا جائے گا کہ ہم اپنے رب کائنات جیسی خوبصورت ہستی کو دیکھ سکیں گے.
تو ہم نے تمہاری طرف ہے محمد جس اپنے حکم کی وہی روح وہی کی ہے، تم نہیں جانتے تھے پہلے کہ شریعت کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو روشنی بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں۔ یقیناً اسی روح کا فیضان ہے کہ محمد تم سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف کے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس پروردگار کا ہے، اور تمام معاملات زمین سے آسمان تک اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔